मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन एक दिन भी ना कभी उसके असल मायनों के लिहाज से हुआ और ना ही कभी होगा, और इसके इम्कानात अब मुस्तरद हो चुके हैं। इसकी वजह हालिया फैसले नहीं है, अहकामात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम का रद्द-ए-अमल है, जिन्होंने इस लॉकडाउन को पहले दिन से तस्लीम ही नहीं किया। इसकी मेरिट चाहे कुछ भी हो, लोगों ने इसकी रूह के मुताबिक इस पर अमल करने से पहले दिन से ही इनकार कर दिया था। इसीलिए लॉकडाउन नरम करने के मुतादिद हुकूमती इक़दाम के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कई हकीकत पसंदाना अहकाम जारी किए, जिसमें लॉकडाउन की दो रकी पहलुओं पर कड़ी ज़रब लगाई और आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए अहम इक़दाम के अहकाम जारी कर दिए। और इसके नतीजे में आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बदलती सूरत हाल है। वो हुकूमती इक़दाम जो लोगों को इस सिलसिले में कैद करने के लिए या कारोबार को रोकने के लिए ख़ास तौर पर सिंध में मौजूद थे, अब उनका खात्मा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज लॉकडाउन के ताबूत पर आखिरी कील सख्त कर दी है। इसी पस मंज़र में अब जो पाबंदियाँ थी, ख़ास तौर पे इज्तिमाई जो मजहबी इबादत और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से, उसमें भी हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी सूरत हाल में तब्दीली आई है। और इसी पस मंज़र में आज मारूफ आलिम दीन और वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के सरबराह मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने अवाम के नाम एक बहुत अहम पैगाम में वाज़ेह हिदायत जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इबादत गाहों को अब मज़ीद बंद नहीं रखा जा सकता। नमाजी जमात करवाएं, मसाजिद को आबाद करें, जुमे की नमाज बेखौफ व ख़तर मगर एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में अदा करें, तरावी का अहतमाम करें और ईद की नमाज भी मुमकिना एहतियाती तदाबीर के साथ अदा करें। अवाम रमज़ान के आखिरी अशरे में दुआओं का ख़ास एहतमाम करें। साथ उन्होंने ये उम्मीद भी ज़ाहिर की कि हुकूमत भी इबादत की अदायगी में रुकावट नहीं बनेगी। इस पूरे पस मंज़र की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और तमाम जो पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम थे, असातिज़ा थे, उन्होंने हुकूमत के पैगामात को तस्लीम किया था और आवाम से अपील की थी कि हुकूमत की जो हिदायत है उस पर अमल किए जाए, जिसके नतीजे में मसाजिद में ख़ास तौर पर शहरों में और शहर के मरकज़ में जो बड़ी मसाजिद थी वो उनमें पाबंदी रही, और जिसमें तरावी भी अदा नहीं की गई और नमाज जुमा भी अदा नहीं की जा सकती थी उस अंदाज में। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव बढ़े या कम हो, लॉकडाउन हो या ना हो, एक बात यहाँ तय हो चुकी है कि मजहबी इज्तिमात पर किसी किस्म की पाबंदी का इतलाक़ नहीं हो सकता। आपने सब देखा, जुमे के रोज़ यौम अली के मौके पर आवाम ने जुलूस में SOPs की पासदारी उस अंदाज से नहीं की जैसी हुकूमत चाहती थी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने 180 अफराद के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा कायम किया, कुछ को गिरफ्तार भी किया, मगर उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इन तमाम लोगों को छोड़ना पड़ा और ये बात वाज़ेह हो गई कि मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी नहीं हो सकती, क्योंकि जुमे की रात ही मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा नाज़िर अब्बास तक़वी ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम गिरफ्तार शुदगान की रिहाई का मुतालबा किया और तस्लीम किया कि मजहबी इज्तिमा जो हुआ, जो रैली हुई, जो मजालिस हुई, हुकूमत की पाबंदी थी लेकिन उसके बावजूद वो की गई। तुम्हें किसने इतनी जुर्रत दी कि तुम कहो कि आजादारी पे पाबंदी लगेगी? हमने बुलाया था कौम को, हमने बुलाया था, हमने वायलेशन की थी तुम्हारे लॉकडाउन की, हमने कौम को कहा था कि मजलिस हम करेंगे, जुलूस हम करेंगे। तुम तय करोगे कि मैं जुलूस निकालूंगा या नहीं निकालूंगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। 24 घंटे से पहले कराची और सूबा सिंध में जितने लोग तुमने गिरफ्तार किए उन्हें छोड़ दो। हमने तो आपको बता दिया था कि हम मजलिस करेंगे, मजलिस करके दिखा दी। हमने कहा था आपको जुलूस करेंगे, जुलूस करके दिखा दिया। बंदे भी रिहा करा के तुम्हें दिखाएंगे।
اور اچھا کیا حکومت نے تمام گرفتار جو شدگان تھے، جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان کو اگلی صبح ہی ذاتی مچلکے پر رہا کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ کیفیت پہلی بار پیدا نہیں ہوئی۔ پاکستان کے کاروبار میں، کراچی کے کاروبار میں تاجروں نے بھی اس سلسلے میں حکومتی اقدامات کو ماننے سے انکار کیا تھا، انہیں غیر منصفانہ بتایا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں، لاہور میں اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کاروبار پہ اس قسم کی جبری بندشیں نہیں تھیں جو کراچی میں لگائی گئی، مگر اس کے حوالے سے بھی سندھ حکومت نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ کراچی کے تاجروں کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا، 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیج دیا تھا، لیکن پھر دباؤ کی وجہ سے ان کو رہا کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین کو بھی کراچی میں بند کر دیا گیا تھا، پولیس ان کو لے گئی تھی اور تھانے میں بند کر دیا تھا جب ان پر الزام لگا تھا کہ ایکسپورٹس انڈسٹریز کے حوالے سے جو مراد دی گئی ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اس کے لیے کھولا۔ گویا کہ وہ پوری کیفیت حکومت کی اپنی سی جو پوزیشن تھی، خاص طور پر سندھ حکومت کی، وہ تسلیم نہیں ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یقیناً یہ ناممکن ہے کہ اجتماعی مذہبی عبادات پہ حکومت کی پابندیوں کو اب تسلیم کیا جائے، اور اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج اس سلسلے میں واضح ہدایت جاری کی ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں، مستند رائے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے اب ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تنظیم المدارس پاکستان کے سربراہ اور پاکستان کے جید عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ نے وہ بیان بھی دیکھ لیا، ان کی جو ہدایات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ بھی انہی خیالات کے حامی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کامران خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں کروڑوں بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 57 مسلم ممالک میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے کہ جس کی مساجد رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ایک دن کے لیے بھی ویران نہیں ہوئیں، بند نہیں ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس حوالے سے جب ہم کوشش کر رہے تھے تو مختلف ٹیلی ویژن چینلز میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے میڈیا کے لبرل حضرات ہیں، انہوں نے مجھے نشانے پر رکھا اور مسجد کھولنے کی کوشش کو جرم سمجھتے ہوئے سارے چینلز نے پروگرام کیے، لیکن بالآخر حق کو اللہ نے فتح عطا کی اور مسجدیں کھلیں، اور صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پاکستان بھر کے علماء کرام کے ساتھ ایک 20 نکاتی معاہدہ کیا۔ جتنا جامع SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر مساجد کے حوالے سے بنایا گیا، آج کی تاریخ تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں کسی اور شعبے کے لیے اتنا جامع ضابطۂ کار بنایا گیا ہو۔ اس پر عمل شروع ہو گیا، مگر ہماری سندھ گورنمنٹ نے گناہ کمانے کے لیے ہر جمعے کے دن 12 سے 3 بجے تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، حالانکہ اس کے باوجود جمعہ بھی ہوتا رہا۔ انہوں نے سوائے گناہ کے اور کچھ نہ کمایا، اور آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے بینچ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اگر ہمارے صوبائی حکمران تاجروں کی فریاد کو سنتے اور ان کے مسائل کو، جائز مسائل کو حل کرتے تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا، مگر آج سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان مفتی صاحب اب آخری اشرے کے لیے آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہدایت نامہ جاری کیا، آپ بالکل مل کے تمام چیزیں ایک مشترکہ طور پہ کرتے رہے ہیں۔ اجتماعی عبادات کے لیے مفتی صاحب نے اب کہا ہے، گویا کہ جو پرانی والی جو SOPs تھی وہ جو کہ بہت ہی اسٹرکٹ تھی، جس کو آپ نے کہا کہ کسی اور شعبے کے لیے نہیں تھی، صرف مساجد کے لیے تھی، اب واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو آخری عشرے میں جس انداز کی اجتماعی عبادات ہوتی ہیں احتیاط کے ساتھ، اور جو بھی احتیاط لازم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے، مگر شاید لازمی طور پہ اس قسم کی SOPs کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی اور شعبے میں بھی اب اطلاق نہیں ہو رہا ان کا۔
इंशाअल्लाह ताला आखिरी अशरे की इबादत जारी व सारी हैं, एतिकाफ़ भी हो रहा है, नमाज तरावीह भी हो रही हैं, ताक रातों को लोग इबादत भी कर रहे हैं और शब क़द्र भी लोग मनाएंगे। ख़त्म कुरान करीम की तकरीबात भी इंशाअल्लाह होंगी और मस्जिदों का माहौल जितना पाकीज़ा है, मुरत्तब है, मुनज़्ज़म है, वो और बाहर कहीं आपको नहीं मिलेगा। हम जरासीम कुछ से मस्जिदों की रोज़ाना सफाई करते हैं, सैनिटाइज़र गेट लगे हुए हैं, सैनिटाइज़र का अहतमाम है, नमाजियों को लाइन बनाकर मस्जिद से नमाज के इख्तिताम के बाद निकाला जाता है। तो जो हमने पैमान बांधा था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पाबंदी हुई और इंशाअल्लाह ताला पूरी शान व शौकत के साथ नमाज ईद भी जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत का, जमीयत का, शौकत का मज़हर है, अदा की जाएगी और हुकूमत सहूलतें फ़राहम करे, क्योंकि तिब्बी मशवरा भी ये है कि मैदान में अदा की जाए और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है कि जहाँ मैदानों की सहूलत हो वहाँ ईद की नमाज खुले मैदान में अदा की जाए। अलबत्ता वो गुंजान आबादी वाले इलाके कि जहाँ मैदान मुयस्सर नहीं हैं तो वहाँ लोग मसाजिद में नमाज पढ़ेंगे और अगर इज्तिमा ज़्यादा होगा तो एक से ज़्यादा ईद की नमाज़ें खुतबे के साथ अदा की जा सकती हैं। ये फतवा हमने जुमे के लिए भी दिया है और इंशाअल्लाह ताला मसाजिद आबाद रहेंगी। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमें डराया जाता था कि मस्जिदें खुलेंगी तो वबा फैल जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिदें खुली और उनकी वजह से न वबा फैली न आफत आई, बल्कि मसाजिद में दुआओं की बरकत से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस शर अमवात से पाकिस्तान को आज तक बचा कर रखा है जिसमें अमेरिका समेत मगरबी ममालिक मुब्तला हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा और फिर मैं कहूँगा कि पूरे आलम इंसानियत को इस वबा और इसकी तबाहकारियों से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सिर्फ पाकिस्तान में कारोबार को और तमाम मामला को खोलने की बात नहीं, ये पूरी दुनिया में ये बात इस वक्त हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ोर उस अंदाज का टूट चुका है, इसीलिए अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया अब सिर्फ खोलने की बात कर रही है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया लॉकडाउन कैद से आज़ाद हो रही है। अमेरिका में भी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। कारोबारी सरगर्मियों के दोबारा आगाज़ के लिए 50 रियासतों में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और ये वो मुल्क है जहां कोरोना वायरस ने 91,000 अमवात ली हैं और 15 लाख से ज़ायद लोग इससे मुतासर हुए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है अमेरिका मुतासर हुआ है और अमेरिका से ज़्यादा कोई मुल्क मुतासर नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका भी मजबूर हुआ है कि उसे खोलना पड़े। आज ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की और सिर्फ लिखा रीओपन आवर कंट्री, अमेरिका को खोलना चाहिए, अमेरिका खुले। नो वैक्सीन वी आर बैक, सदर ट्रंप ने वादा किया और अमेरिका खुल गया है। दुबई वगैरह तो पहले ही खुल चुके थे। मुत्तहदा अरब इमारात में महीने के आगाज़ से ही लॉकडाउन में नरमी कर दी गई थी। पिछले हफ्ते दुबई में मॉल्स खुल गए थे। ज़रूरी एहतियात के साथ लोगों को रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की इजाज़त मिल चुकी है। अबू धाबी और शारजा में भी मॉल्स और सलोन्स खुल चुके हैं। यूरोप में अब सख्त लॉकडाउन कहीं नहीं है। इटली में कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, म्यूज़ियम भी खुल गए हैं और ये इटली की बात है। वहाँ लोग समंदर में तैराकी और वॉक के लिए भी जा रहे हैं। पार्कों में वॉक की भी इजाज़त मिल चुकी है। ट्रेन मुसाफिरों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना लाजिम है और सफ़र का माकूल मकसद होना भी बताया गया है। बैंकों में फ़र्श पर लकीरें मौजूद हैं ताकि लोग काउंटर से पीछे खड़े होकर अपना काम करें और जनाज़ों में शमूलियत की भी इजाज़त सिर्फ 15 अफराद तक दी गई है। स्पेन में भी अब ट्रेन्स और बसों ने मुतबादिल नशिस्तों पर निशान लगा दिए हैं ताकि लोग एक नशिस्त छोड़कर बैठे। बेल्जियम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र के दौरान मास्क ना पहनने पर 250 यूरो जुर्माना होगा। फासले के लिए 1.5 मीटर की दूरी जो है वो लाजमी करार दी गई है। फ्रांस में भी लॉकडाउन में नरमी के बाद लोग
घर से 100 किलोमीटर तक सफ़र कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर 135 यूरो जुर्माने की बात की गई है। नेदरलैंड्स में बच्चों के 1.5 मीटर के फासले पर रहते हुए एक साथ खेलने की इजाज़त है। जर्मनी में फुटबॉल के मैचेस का आगाज़ हुआ है मगर खाली स्टेडियम में। यह है पूरी दुनिया का आलम जो कि खुल रही है, पूरी दुनिया खुल रही है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद कोरोना के अलावा भी कोई बात करते हैं। हमारे खत्ते में बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से। वहाँ पर तमाम कोरोना माहौल के बावजूद अमरीकी फ़ौजी वहाँ से निकल रहे हैं। और अब एक और बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। भारत के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन सुकड़ रही है, उसके इंटरेस्ट का वहाँ पे अब जगह नहीं है। भारत और उसकी रॉ के लिए अब वहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने भारत को मशवरा दिया है कि अगर अफगानिस्तान में उसकी कोई भी दिलचस्पी बाकी है तो इसके लिए अब वो बराह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात करें। मिनटों के अंदर तालिबान ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वैसे तो दुनिया इस वक्त कोरोना के झंझट पे फंसी हुई है, लेकिन आलमी सियासत पर अब भी बहुत ही अहम पेशरफ्त होती है, गो कि ख़बरों में उसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आ पाता। इसी किस्म की एक डेवलपमेंट हमारे इस खत्ते में भी हुई है, जहाँ पर बदलते हुए सूरत हाल में हमारे इस खत्ते में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ से तेज़ी से अमरीका की फ़ौजें इस पूरी सूरत हाल के बावजूद निकल रही हैं, अमरीका वापस जा रही हैं। इसी पस मंज़र में लग ये रहा है कि अफ़गानिस्तान जो एक मौके पर भारत के लिए और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए और भारत के इस खत्ते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुफिया ऑपरेशन के लिए जो भारत में उसके लिए पनागाहें मौजूद थी, उसके लिए एक बहुत ही सेफ़ माहौल मौजूद था। लगता यह है कि वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। भारत के लिए अफ़गानिस्तान में जगह सुकड़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान से भारत को निकलना पड़ेगा। और इसी पस मंज़र में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका ने भारत को मशवरा दिया है कि अगर उसे अफ़गानिस्तान में किसी अंदाज़ का भी अपना कोई सियासी या खारजा हवाले से कोई मुस्तक़बिल चाहिए तो उसे तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहिए। अमेरिका ने भारत को ये एक गैर मामूली मशवरा दिया है कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करे। लेकिन मौजूदा हालात में अब अफ़गानिस्तान से दरअसल जो सदाएँ आ रही हैं वो अलविदा भारत और अलविदा रॉ की सदाएँ हैं और ये बार बार सुनने में आ रही हैं। और आने वाला वक्त ये वाज़ेह कर रहा है कि अब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और भारत का ख़ुद जो इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है ये बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उस अंदाज से ऑपरेट करना जैसा कि वो पिछले एक दहाई से कर रहा है, क्योंकि तालिबान भी इस वक्त भारत से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं लगते और ये नामुमकिन लगता है कि भारत और तालिबान के दरमियान कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो सके। फ़िलहाल इसके इम्कानात नहीं हैं। ये इब्तिदा हुई उस वक्त जब भारतीय अखबार दी हिंदू को इंटरव्यू दिया अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ालिम खलीलज़ाद ने। उन्होंने कहा कि भारत के लिए तालिबान से बात करना मुनासिब होगा। दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर डायरेक्ट बात करना ज़्यादा अहम होगा। बराह रास्त भारत को कहा गया अमेरिका की जानिब से कि अगर आपको अपना कोई मसला हल करना है अफ़गानिस्तान में तो तालिबान से बात करें। कतर में अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह और चीफ मुज़ाकरातकार शेर मोहम्मद अब्बास अस्तांगज़ई ने कहा कि भारत ने अफ़गानिस्तान में नहायत मनफी किरदार अदा किया है, हमेशा अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। भारत नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। उन्होंने कहा कि जब तक भारत के रवैये में तब्दीली नहीं आती मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। गोया कि चंद लम्हों के अंदर ही तालिबान ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि वो मुज़ाकरात के लिए भारत के साथ बैठने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। अफ़गान सदर अशरफ गनी और उनके मुखालिफ अब्दुल्ला के दरमियान सियासी मुफाहमत हो गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार में इश्तराक के एक माहिदे पर इत्तफाक भी हो गया है, जिससे अफ़गानिस्तान में पिछले साल सितंबर से जारी सियासी बहरान को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और इस माहिदे के तहत अब्दुल्ला कौमी मुफाहमती काउंसिल की सरबराही करेंगे और इनकी टीम के अरकान को काबीना में शामिल किया जाएगा। मुफाहमत के इस अमल को अमेरिका ने भी खुशाइंद करार दिया है और पाकिस्तान ने भी इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। अफगानिस्तान में जारी इन तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी अफगान उमूर के बहुत ही मुस्तरद माहिर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। अफ़गानिस्तान के अंदर की सियासत और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी सियासत है उसका रंग बिल्कुल बदलता नज़र आ रहा है और ज़ल्म खलीलज़ाद का भारत को ये मशवरा देना कि अब आप भी तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करें, ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, एक बहुत ही इस तब्दीली का बड़ा पेशखेमा लग रही है ये डेवलपमेंट। हाँ, यकीनन आप देखें कि एक तो अफ़गानिस्तान में सियासी पेशरफ्त हुई है। 7-8 महीने से ये मसला अटका हुआ था। अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान दोनों दूसरे की हैसियत नहीं मान रहे थे
اور امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی، اور حتیٰ کہ امریکہ نے اس سال $1 بلین کی امداد بھی روک دی تھی اور دھمکی دی تھی کہ اگر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو اگلے سال بھی $1 ارب کی امداد روک دیں گے. لیکن ابھی میرے خیال میں یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی ہے اور یہ دونوں نے پھر سے اگلے 5 سال کے لیے مخلوط حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے. ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشرف غنی نے یہ مان لیا ہے کہ جو ان کی جیت تھی وہ کوئی اتنی صاف اور شفاف نہیں تھی، اس لیے وہ عبداللہ کو حکومت میں حصہ دے رہے ہیں. عبداللہ نے بھی یہ مان لیا کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں تھا. میں نے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھارت کے لیے اب وہ یہ سیف ہیون تو نہیں رہے گا افغانستان آنے والے دنوں میں، اور بھارت اس انداز سے یہاں سے آپریٹ نہیں کر سکے گا پاکستان کے حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے، اور یہ اس کے لیے ایک انٹیلیجنس بہت ہی امپورٹنٹ بیس جو تھی اس کی وہ تو اب ختم ہونے والی ہے. یہ تو اس کے تو واضح اشارے مل رہے ہیں. اسی لیے امریکہ نے بھارت سے کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ افغانستان کے حوالے سے آپ کی کوئی دلچسپی ہے تو آپ طالبان سے بات کریں. میرے خیال میں یہ ایک انہوں نے مشورہ تو دے دیا ہے اور بھارت میں یقیناً اس کے اوپر سوچ بچار ہوگی، لیکن طالبان جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ فی الحال مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. طالبان سمجھتے ہیں کہ بھارت کا رویہ منفی رہا ہے اور وہاں پر پہلے کمیونسٹ تھے، افغانستان کے کمیونسٹ، ان کی حمایت کی بھارت نے، اور پھر ابھی جو یہ حکومت ہے اس کی حمایت کی ہے. طالبان کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کا مطالبہ بھارت نے کیا، مذاکرات کی مخالفت بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو امکان نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان میں آج لاک ڈاؤن کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کے دل آج جیت لیے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ہفتے کے 7 دن دکانیں، مارکیٹس اور تمام شاپنگ مالز کھولنے کا آج تحریری حکم جاری کر دیا. یہ فل بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ کا آج یہ بہت ہی اہم حکم جاری ہوا ہے. کراچی کی سیل شدہ مارکیٹس کو بھی فوری طور پہ کھولنے کا حکم دیا ہے. یہ مارکیٹس حکومت سندھ نے کراچی میں جمعے کے روز سیل کر دی تھی. حکومت کو پابند کیا ہے کہ اب کہیں بھی دکانوں یا مارکیٹس کو سیل نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ کسی کو ہراساں نہ کیا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، عوام حکومتوں کے غلام نہیں ہیں، حکمرانی آئین کے مطابق ہوتی ہے. مارکیٹس اور شاپنگ مالز بند کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے. عدالتی احکامات کی روشنی میں آج پنجاب میں شاپنگ مالز کھل گئے، جبکہ کراچی میں شاپنگ مال 21 مارچ یعنی 58 دن سے بند ہیں. اب ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بحال ہو رہا ہے. پنجاب اور کے پی میں ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ آج سے چلنا بھی شروع ہو گئی، مگر سندھ حکومت نے ابھی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں دی ہے. پرسوں سے ملک بھر میں ٹرینیں بھی چلیں گی. وزیر اعظم عمران خان نے 20 مئی سے 1 جون کے دوران 30 ٹرینز چلانے کی منظوری دی ہے. آج کا دن پاکستان میں کاروبار اور عوامی مشکلات کے حوالے سے حل لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن کی سختیوں کو بریک لگ گیا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے خصوصاً تاخراتوں میں اجتماعی عبادات کی بھی اب بھرپور انداز سے جاری رہیں گی. آج 24ویں روزے سے رمضان کی رونقیں اور کاروباری گہما گہمی لوٹتی نظر آئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے حکم نے اس میں جان ڈال دی اس پوری صورتحال میں.
کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور کے یہ جو مناظر ابھی آپ نے دیکھے، یہ سارے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے آنے کے بعد کے ہیں۔ لوگوں میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ آپ نے دیکھا جو نظر آیا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کورونا صورتحال پر از خود نوٹس کی سماعت کی اور ہفتے اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں بند رکھنے سے متعلق حکومتی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا کورونا وائرس ہفتے اور اتوار کو نہیں آتا یا ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے؟ ہفتے اور اتوار کو مارکیٹس بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ بینچ نے تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ کاروبار بند رکھنے کا حکم آئین کے آرٹیکل 4، 18 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ پنجاب میں شاپنگ مالز فوری طور پر آج ہی سے کھلیں گے، جبکہ سندھ شاپنگ مالز کھولنے کے لیے وزارت صحت سے آج ہی منظوری لے اور وزارت صحت کوئی غیر ضروری رکاوٹ پیدا نہیں کرے، کاروبار کھول دیے جائیں۔ کاروبار کھول دیے جائیں گے۔ تمام مارکیٹس اور شاپنگ مالز میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے متعلقہ حکومتیں ذمہ دار ہوں گی۔ تحریری حکم نامے میں چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے لکھا کہ کاروبار اور صنعتیں بحال نہ ہونے سے لاکھوں ورکر سڑکوں پر ہوں گے۔ اتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے کہ اس کو سنبھالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس سے قبل سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے پوچھا، آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے لیکن دوسرے لوگ لینا چاہتے ہیں، بہت سے گھرانے صرف عید پر ہی نئے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں شاپنگ مالز کھل رہے ہیں تو سندھ میں شاپنگ مالز کو بند رکھنے کی کیا منطق ہے؟ کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے بتایا کہ شاپنگ مالز میں تو دراصل 70% لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے تصحیح کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں بلکہ 30% لوگ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کمشنر کراچی کو وارننگ دی، متنبہ کیا پورے ہفتے کاروبار کھلے گا، تاجروں سے بدتمیزی کرنی ہے نہ رشوت لینی ہے، دکانیں سیل کرنے کے بجائے ایس او پیز پر عمل کروائیں۔ یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کے احکامات اور آبزرویشن بہت دورس ہیں۔ ہم بھی اس پروگرام میں کئی بار توجہ دلاتے رہے کہ بازاروں اور عام مارکیٹس کے بجائے عالمی معیار کے شاپنگ مالز میں ایس او پیز پر زبردست عمل ہوتا ہے۔ یہ کسادہ شاپنگ مالز ہوتے ہیں، ان کے داخلی اور خارجی راستے الگ ہوتے ہیں، پارکنگ کا کنٹرول نظام ہوتا ہے، کشادگی کی وجہ سے یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے، انٹرنیشنل مینجمنٹ کو مینیج کرتی ہے۔ اس لیے شاپنگ مالز کی اگر بند رکھنا تھا اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں منطق ڈھونڈ رہے تھے اور حکومت سندھ منطق نہیں دے سکی تو وہ کسی بھی پاکستانی کی سمجھ سے باہر ہے کہ آخر شاپنگ مالز کیوں بند رکھے گئے تھے۔ آج ہی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم آیا اس کے تھوڑی دیر بعد اندرون ملک زمینی رابطوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے بھی ملاقات کی اور پرسوں سے ٹرین سروسز چلانے کی اجازت دے دی، جس کی تفصیلات وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے قوم کے سامنے رکھی۔ 20 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب نے 30 ٹرینوں کی 15 اپ اور 15 ڈاؤن کی چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ پرسوں سے یہ ٹرینیں، کل میں خود پشاور بھی جاؤں گا، ملتان، کراچی، لاہور، تمام ایس او پیز کو اشور کروں گا۔ ہم کسی صوبوں کے بھی متحد نہیں ہیں، اس کے باوجود صوبوں کا احترام کرتے ہیں، اور خاص طور پر مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا ہمارے انتظامات کو ٹھیک رکھیں، اور ہم جو ہیں یہ مرکز کی سواری ہیں، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے۔ 31 تاریخ تک ان ٹرینوں پہ قوم کو گزارا کرنا پڑے گا محتاط طریقے سے۔ 31 تک حالات ٹھیک رہے تو 142 کی 142 ٹرینیں کھول دیں گے، پھر مجھے اب کسی سے پوچھنے کی کے پی اور بلوچستان میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کی سرکاری اجازت دی جا چکی ہے۔ اس معاملے میں بھی تمام پاکستان میں فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ سندھ میں فی الحال اس سلسلے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ پنجاب میں بعض ٹرانسپورٹرز کو ضابطہ اخلاق و کرایوں میں کمی کے بعد حکومت کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ البتہ پنجاب میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان سمیت مختلف اضلاع میں اندرون شہر اور بین الاضلاع پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ آج سے گھومنا شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب میں یہ بین الاضلاع ٹرانسپورٹ آج شروع ہو گئی ہے اور لوگ اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کو جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ سندھ حکومت فی الحال ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر پائی ہے۔
آج لاک ڈاؤن کے حوالے سے پنجاب میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی. ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے وفد نے لاہور میں سینئر وزیر خوراک عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور کہا کہ ریسٹورنٹس کو بھی کھولا جائے. ہم تمام ایس او پیز کے لیے ایک مشاورتی بورڈ بنا دیتے ہیں اور اسی لیے اب کیفے ریسٹورنٹس پر بھی ایس او پی کے مطابق ان کو کھولنے کا عمل کیا جائے. یقیناً ایک بہت اہم دن ہے آج پاکستان میں اور ہمارے خیال میں یقیناً یہ وہ صورتحال ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو اس کا تابوت ہے اس میں یہ آخری کیل تھی جو ٹھوک دی گئی, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے پاکستانیوں نے لاک ڈاؤن کی قدر نہیں کی اور اس پر اس انداز سے عمل نہیں کیا جیسے کہ اس کا تقاضا تھا. پاکستانی بہرحال جو بھی اس کی وجہ ہے اس کو مسترد کرتے نظر آئے. آج کی اس پوری صورتحال پر سب سے پہلے حکومت سندھ کا رد عمل حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حکومت سندھ کے بہت ہی مؤثر ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب. بہت بہت شکریہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب. ابھی تک حکومت سندھ کا کوئی اس سلسلے میں باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. میں نے سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں وہ فلہ, ہم چپ رہ بھی نہیں سکتے. کیا یہی سندھ حکومت کا رد عمل ہے؟ اسی وجہ سے کوئی آج ابھی تک کوئی باضابطہ ریاکشن نہیں آیا حکومت سندھ کا, رسپانس نہیں آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, گو کے فیصلے کا احترام ہم کرتے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, بٹ اختلاف رائے کا حق ہے ہر حکومت کو, ہر شخص کو, اور اس سے کمپلیٹلی ہم اگری نہیں کرتے. ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے بھی اس معاملے کو رکھا ہے. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو فالو کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے. ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ نے وفاقی حکومت سے رجوع کر لیا ہے مالز کے حوالے سے, اور جو خط ہمیں لکھنا تھا آج کی تاریخ میں وہ خط ان کو ارسال کیا جا چکا ہے. وفاقی حکومت ہے جو اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. اور مگر آج کوئی اس سلسلے میں باضابطہ رد عمل ایس او پیز وغیرہ جاری ہونی تھی, جو مارکیٹس آپ لوگوں نے سیل کی تھیں وہ کھلی تھی, سیٹرڈے سنڈے کو بند نہیں ہوگا, یہ تمام چیزوں کے لیے کوئی ابھی باقاعدہ اور کوئی اس سلسلے میں کوئی تحریری آپ کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے؟ نہیں کامران صاحب, جو مارکیٹس ہم نے جمعرات کو ایس او پیز کی خلاف ورزی کی وجہ سے سیل کی تھی وہ کل رات کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان مارکیٹس کو وارننگ کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی. آج صبح 8 بجے جو ہمارے کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کی تمام مارکیٹ والوں سے بات ہو گئی تھی, اس کے بعد ان کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں. لیکن یہ جو بار بار آپ ایس او پیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کامران صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ اگر سرکار ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی, ان کو سیل نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی, تو آپ مجھے بتائیے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کچھ کا جواب اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہ آپ کا ڈی سی یا پولیس ان کو بند کر سکتا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے, اور اگر ایکشن لے گئے تو اس کو ہراساں کرنے کے مترادف سمجھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کیچ 22 سچویشن ہے اب حکومت کے لیے کہ بیسکلی ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں کہ ہم ایس او پیز کو کیسے عمل درآمد کرائیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ضرور کہا گیا کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ متعلقہ حکومتوں کے اوپر ہوگی. آپ خود یہ بتا چکے ہیں کامران صاحب کہ پچھلے 2-2.5 مہینوں کے اندر ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی پاکستان کے ہر حصے میں ہوئی ہے. تو بجائے اس کے بحیثیت قوم ہم سوچتے کہ کیسے ان ایس او پیز کو منوان عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے, کیسے اس کی انفورسمنٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سب چیزوں کو کھول دو اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کے اوپر کوئی کارروائی. آپ کے خیال میں کوئی بھی حکومت متحمل ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ آج یہ فیصلہ کیا جائے کہ کمپلیٹ بند کرنا ہے, ایسے بند کرنا ہے کہ جیسے کہ بند ہونا چاہیے, آپ خود بتائیے کیا یہ پاسبل ہے, کیا یہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ عمران صاحب میں سمجھتا ہوں اگر آپ 1 اپریل سے لے کے 4 اپریل تک کی کراچی کی صورتحال دیکھ لیں, اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ فوٹوگرافک ایویڈنس, ویڈیو ایویڈنس شیئر کر سکتا ہوں. ان 4-5 روز بڑا اچھا لاک ڈاؤن تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ حکومت ہو اور وفاقی حکومت ہو وہ سیم پیج پر تھے. مشکل تب آئی جب وزیر اعظم نے 4 تاریخ کو آ کے قوم سے خطاب کیا, اور خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھل جانا چاہیے, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو کھل جانا چاہیے. جب آپ اس طرح کے متضاد بیانات دیں گے تو ایک عام آدمی تو کنفیوژن کا شکار ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اس کنفیوژن نے سب سے زیادہ اس لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو کمپرومائز کیا, اور نتیجہ آپ سب کے سامنے. دوسری چیز کامران صاحب میں آپ کے سامنے بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کھل جائیں چیزیں,
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ پینڈیمک ابھی اس کو نہیں کہا جا سکتا. پچھلے 2-2.5 مہینوں میں اگر پاکستان کے نمبرز یا سندھ کے نمبرز خطرناک حد تک نہیں بڑھے, یہ شو کرتا ہے کہ شاید آپ کی حکومت کی اسٹریٹجی درست تھی. شاید یہ شو کرتا ہے کہ جو پرو ایکٹیو فیصلے سندھ حکومت نے کیے تھے, لاک ڈاؤن کرنے کے, چیزوں کو بند کرنے کے, شہریوں کو انوالو کرنے کے, ان کے بڑے اچھے نتائج آئے. مرتضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بڑے اچھے فیصلے کیے, سندھ حکومت نے بڑے زبردست فیصلے کیے, سندھ حکومت نے بند کرایا, پرو ایکٹیو فیصلے کیے, پھر سندھ کے نمبرز کیوں زیادہ ہیں پنجاب سے, جہاں پہ کھلے عام, جہاں پر کوئی کسی قسم کی ہم نے کوئی ریسٹرکشن نہیں دیکھی, اور اتنا بڑا صوبہ ہے, سندھ سے 2-3 گنا زیادہ بڑا صوبہ ہے, مگر وہاں کے نمبرز اور آپ کے نمبرز میں تو بہت فرق ہے, آپ کے نمبرز تو کہیں زیادہ جا رہے ہیں اس پنجاب کے مقابلے میں بھی. میں بہت شکر گزار ہوں کامران صاحب, آپ نے سوال پوچھا. میں سمجھتا ہوں جس معاشرے میں رول آف لا نہ ہو, حکومت اپنے فیصلوں کو خود فالو نہ کرے, اس معاشرے میں تباہی آتی ہے. اور آپ نے خود کہا کہ حکومت پنجاب نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو کر لیا, لیکن اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی, حکومت نے کی. تو آپ مجھے بتائیے, آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی کوئی پالیسی بھی مؤثر انداز سے چل پائے گی؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی طور پر متضاد بیانیہ ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کنفیوز ہوا. آج بھی آپ ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات کر رہے تھے, میں 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کے چینل پر دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ٹرانسپورٹ پنجاب میں کھلی ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فیصلے کا اطلاق نہیں کرا سکتے, اگر فیصلے کو آپ انفورس, مگر مرتضی صاحب آج صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں کہا کہ اس طرح سے دکانیں, مارکیٹیں, کاروبار بند کر دینا آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. یہ دنیا میں اس قسم کی اب رد عمل سامنے آ رہے ہیں. اس طرح سے کاروبار, دکانیں بند نہیں کی جا سکتی. پینڈیمک اور نو پینڈیمک, آپ نے دیکھا کہ یو ایس میں بھی وسکانسن کی سپریم کورٹ نے ریاست میں اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا. یہ صرف سپریم کورٹ پاکستان نہیں, یعنی کہ کچھ آئینی اور کچھ دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں نا, خالی پینڈیمک ہی تو ایشو نہیں ہے. لوگوں کا روزگار, لوگوں کی زندگیاں بھی تو اس چیز میں ہے نا. اگر پرائم منسٹر یہاں پہ یا ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ اور اگر اٹلی کی گورنمنٹ وہاں پہ اگر کھولنے کی باتیں کر رہی ہیں تو اس کی بھی تو ایک مجبوری ہے نا, اس کی بھی تو ایک ضرورت ہے. اسی لیے تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی مختلف شقوں کا حوالہ دے کے اسے کمپلیٹلی غیر آئینی قرار دیا ہے یہ لاک ڈاؤن کو. کامران صاحب بول کے لب آزاد ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا, میں کہہ رہا ہوں میں احترام کرتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا, بٹ اختلاف رائے جو ہے میرا بھی بنیادی حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو آرٹیکل 9 کا بھی ذکر کرنا چاہیے, رائٹ ٹو ہیلتھ کا بھی ذکر کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان کا, صوبہ سندھ کی بات نہ کریں, ہم تو بہت برے لوگ ہیں, بہت نکمی گورنمنٹ ہے ہماری. پورے پاکستان کی بات کر لیں, 8 سال سے 7 سال سے کے پی کے اندر فرشتے حکومت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا کے پی کا ہیلتھ کیئر سسٹم متحمل ہو سکتا ہے پیشنٹس کے لوڈ کو برداشت کرنے کا؟ آپ بار بار سندھ کے نمبرز کو فوکس کرتے ہیں, آپ کے پی کے نمبرز کو فوکس کریں. جتنی ڈیتھ کے پی کے اندر ہوئی ہے, جو تناسب تقریباً 5-5.5% ڈیتھس کا تناسب کے پی کے اندر ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے اندر نمبر زیادہ شو ہو رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کوئی چیز چھپا نہیں رہی ہے. سندھ حکومت دیانتداری کے ساتھ ٹیسٹ کر رہی ہے, اور جو ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے وہ عوام کو فوری طور پر مطلع کیا جاتا ہے, ریاست کو مطلع کیا جاتا ہے, میڈیا کو مطلع کیا جاتا ہے. تو ہم کسی چیز کو چھپا نہیں رہے. کے نمبرز اگر سندھ سے کم ہیں اور اتنا بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن کی اس قسم کی اسٹرکٹنس بھی نہیں ہے, تو وہ کچھ چھپا رہے ہیں, نمبرز کی فجنگ ہو رہی ہے پنجاب میں, اس وجہ سے ان کے نمبر سندھ سے کم ہے. کیا پتا کامران صاحب وہ مؤثر ٹریسنگ نہیں کر رہے ہوں, کیا پتا کانٹریکٹ ٹریسنگ جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے انہوں نے نہ کی ہو. اور اگر آپ چاہیں گے آپ ایک پراپر پروگرام رکھ لیجئے, میں آپ کو شواہد لا کے دکھاؤں گا جو کہ لوکل ٹرانسمیشن کے اوپر ان کے دعوے جو ہیں, اس دعوے کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, 3 ہفتے بعد انہوں نے دعووں کو پھر بعد میں کریکٹ کیا. آپ WHO سے جا کے پوچھئے, WHO آپ کو بتائے گا کہ صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ تھا پاکستان کا جس کے اندر مؤثر طریقے سے ایفیکٹو انداز سے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی تھی تمام انفیکٹڈ پیشنٹس کی. صوبہ پنجاب میں اس طریقے سے ان پیشنٹس کی ٹریسنگ نہیں کی گئی. لیکن میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا, پنجاب والے بھی میرے بھائی ہیں, حکومت ہماری اپنی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں آپس میں کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. بٹ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب پورے پاکستان کے اندر ہمارا امیونٹی سسٹم برابر ہے. There is no difference as such. ہلکا پھلکا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن it is almost the same. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر تو فرشتے حکومت کر رہے ہیں, تو وہاں 5% کیوں ہے کیجولٹی ریٹ؟ پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر تو 2.1% ہے, کے پی کے اندر 5% ہے.
کچھ سوچا تو آپ سے بھی کم ہے، پنجاب میں تو آپ سے بھی کم ہے، اور پنجاب سے زیادہ ریلیکسڈ کہیں نہیں ہے. تو وہ جو ایڈوکیٹ ہیں کہ اس قسم کا جو لاک ڈاؤن ہے جو کہ ہوچ پوچ ہے، مطلب ایکچول لاک ڈاؤن تو کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے نا، سندھ میں بھی نہیں ہوا ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ اب ورک نہیں کر رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں کوئی یہ ماڈل نہیں کہتا کہ آپ 5 بجے تک کا لاک ڈاؤن، یا جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہفتے اور اتوار کو کیا کرونا نہیں آئے گا. یہ ایک بیسک کامن سینس کی سوالات ہیں نا جو کہ ہر آدمی پوچھ رہا ہے. کامران صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں اور امید کروں گا اس جواب کو کاٹا نہیں جائے گا. کامران صاحب میری گزارش یہ ہے، اور پہلے دن سے سندھ گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ لاک ڈاؤن کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور سپریم کورٹ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک ایسا کرونا وائرس ہے کہ ہفتے اتوار کو آ جاتا ہے. کرونا وائرس تو پورے 7 روز رہتا ہے، تو اس کا مطلب اگر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا مؤثر انداز سے وہ 7 روز کے لیے ہونا چاہیے تھا. اور اس لیے بار بار مراد علی شاہ صاحب نے، وزیر صحت عذرا پیچو صاحبہ نے بار بار فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے یہی بات رکھی کہ آپ اگر لاک ڈاؤن آپ اگر کہیں تو اب آپ یہ کہیں گے کہ 24/7 لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، یعنی کہ پھری ہوگی نہیں اس بات پہ مسلمہ عمل، پاکستان کو 24/7 ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بند کر دیں، یا مہینے کے لیے بند کر دیں، یا 15 دن کے لیے بند کر دیں. میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اب میری رائے بھی سن لیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یک آواز ہو کے سارے پاکستان میں یونینیمسلی 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہوتا، اور کہیں متضاد بیانیہ وزیر اعظم کی جانب سے یا ان کے وزراء کی جانب سے یا کچھ میڈیا کے اینکر پرسنز کی جانب سے نہیں آیا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں آج ہم ایزنگ آف کی طرف جا رہے ہوتے، آج ہم ایکچولی لاک ڈاؤن ولنگلی ختم کر رہے ہوتے. بٹ چونکہ متضاد بیانیہ آیا، لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ آپ ایس او پیز کو وائلیٹ کریں، اپنے گھروں سے باہر نکلیں، لاک ڈاؤن کو کمپرومائز کریں. میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی جو ہے مگر متضاد بیانیہ اور متضاد ایکشن تو سندھ حکومت کے بھی آئے نا. مرتضی وہاب صاحب، آپ نے جب یہ ساری اس قسم کی مارکیٹ، بے ہنگم مارکیٹ ساری کھول دی، ہر طرف سے اس قسم کی شاپنگ کی آپ نے اجازت دے دی، اور یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اتنے انٹرنیشنلی مینج پرفیکٹ شاپنگ مال، صاف ستھرے کشادہ پورے ایس او پیز کے ساتھ، آپ نے اس کو کھولا نہیں. یہ کانٹرڈکشن نہیں تھی آپ کی اپنی پوزیشن کی؟ اگین کامران صاحب میں شکر گزار ہوں، آپ نے امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ کیا. پلیز میری ریکویسٹ ہے جواب کو کاٹیے گا نہیں. خان صاحب این سی سی کو چیئر کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا، سندھ حکومت نے، بلاول بھٹو زرداری نے، مراد علی شاہ نے فیصلہ نہیں کیا. اور اس فیصلے کو آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، میں آپ کو منٹس آف دا میٹنگ بھجوا دیتا ہوں. ان منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ شاپنگ مال 31 مئی تک بند رہیں گے. یہ سندھ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرے وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں اور اسی وزیر اعظم کے فیصلے کو ان کا بوزدار، ان کا محمود خان، ان کا وزیر دفاع، وزیر داخلہ جو اسلام آباد کے لیے اس کو فالو نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ متضاد بیانیہ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مرتضی صاحب کہ اگر یہ کیسا فیصلہ تھا کہ جس میں پنجاب اس سے ایگری نہیں کر رہا تھا، کے پی اس سے ایگری نہیں کر رہا تھا، بلوچستان اس سے ایگری نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی یہ نیشنل فیصلہ تھا. اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی غلط تھا، سوائے سندھ کے باقی سب تو چاہتے تھے کہ کھلنے چاہیے شاپنگ مالز. اس کا مطلب یہ کہ بیسک فیصلہ ہی غلط تھا. اور یا جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی کنفیوژن ہے وہاں پہ؟ نہیں کامران صاحب دیکھیں، میں ہمیشہ بلوچستان نے، پنجاب نے، کے پی نے، سب نے پھر کیوں کھول دیا؟ کامران صاحب میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، I have evidence to back it up. میں ڈاکیومنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. کنسنسس اورینٹڈ فیصلے ہیں جو این سی سی نے کیے ہیں. آپ چاہیں گے میں آپ کو منٹ دے دیتا ہوں، وہ منٹس اپنے پروگرام میں آپ شو کر دیجئے گا. میرا فیصلہ نہیں ہے یہ این سی سی کا فیصلہ ہے جس کو چیئر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کرتے ہیں، جس این سی سی کے اندر سندھ گورنمنٹ کا ایک ووٹ ہے، مراد علی شاہ. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب مکر گئی، یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر پنجاب مکر گیا، کے پی مکر گیا، بلوچستان مکر گیا، 4 میں سے 3 صوبے مکر گئے وہاں پہ وزیر اعظم سے کہنے کے بعد، اور وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے. یہی ہوا ہے نا؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آج بہت اہم دن ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی حقیقتوں کی ترجمانی تھی وہ کی ہے بڑے بھرپور انداز میں، جس کے بعد آج کے بعد سے پاکستان میں 7 دن، ابھی جب تک یہ عید ہالیڈیز اور یہ معاملات چل رہے ہیں، شاپنگ ہوگی، شاپنگ مالز بھی کھولے جائیں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومتوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں دکانداروں کو، مارکیٹس کو ہراساں نہ کریں، کسی مارکیٹ کو، دکانوں کو اب سیل نہ کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد مزید تبدیلی آئی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی فیصلے کیے گئے ہیں. آج پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ پرسوں سے پاکستان میں ٹرینز بھی چلنی شروع ہوں گی. پنجاب میں بین الاضلاع ٹرانسپورٹ
آلریڈی شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہمیں صاف اطلاعات آ رہی ہیں اور بھرپور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آخری عشرے کے دوران مذہبی اجتماعات اور جو عبادات ہوتی ہیں آخری عشرے کی رمضان المبارک کی، وہ بھی اب بھرپور انداز میں شروع ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 21 رمضان کو یوم علی کے موقع پہ جلوس بھی نکلے، گویا کہ پاکستان مجموعی طور پر اب جس قسم کا بھی لاک ڈاؤن پاکستانیوں نے آبزرو کیا اس سے باہر آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پنجاب اس سلسلے میں بہت اہم ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور اب تک کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، ابھی آپ نے وقفے سے قبل دیکھا، میں حکومت سندھ سے اس کا موقف حاصل کر رہا تھا، مگر سب سے امپورٹنٹ ہمارے آرگومنٹ یہی تھا کہ حکومت سندھ کی اپنی سختیاں، جبری بندیاں، دکانیں بننا اور اس انداز کا لاک ڈاؤن جو کہ پاکستان میں کہیں دیکھنے میں نہیں آیا، اس کے باوجود سندھ کے جو نمبرز ہیں پیشنٹس کے وہ پنجاب سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اور یہ وہ پوری صورتحال جو ہے یہ حقیقت کی کچھ اور رخ دکھاتی ہے۔ پنجاب حکومت کی صورتحال جانیں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب میاں اسلم اقبال، وزیر صنعت و تجارت ہے پنجاب کے، اور لاک ڈاؤن اور ان تمام معاملات کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ وزیر ہیں کابینہ کے۔ بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ مالز آج سے کھل گئی ہیں پنجاب میں، اور بین الاضلاع جو ٹرانسپورٹ ہے یہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس احکامات کے بعد یہ دکانوں کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ابھی آپ نے برقرار رکھے ہیں 5 بجے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا۔ ابھی شاپنگ مال کے حوالے سے آپ سندھ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن سے آپ پوچھ رہے تھے کہ شاپنگ مال آپ نے بعد میں کھولے۔ میں ان کی اطلاع کے لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بار بار NCC میٹنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو ہے پرائم منسٹر پاکستان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج سے 3 دن پہلے فیڈرل منسٹر انڈسٹری نے 4 صوبائی وزراء کی میٹنگ ویڈیو لنک کے اوپر بلائی، اس میں دونوں اکائیوں کے نمائندے بھی شامل تھے، جس کے اندر جب ان سے پوچھا گیا شاپنگ مال کے بارے میں رائے پوچھی گئی تو پنجاب کی طرف سے میں نے انڈورس کیا کہ شاپنگ مال کھلنے چاہیے، اسی طرح KPK اور باقی جو اکائیاں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، لیکن سندھ کے منسٹر نے کہا کہ ہم شاپنگ مال نہیں کھول رہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اپنے بیان کی خود تصحیح فرما لیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر صرف سیاست برائے سیاست نہ کریں، جو ایک صحیح پکچر ہے جو عوام کو بتانی چاہیے وہ بتائیے۔ اگلی بات سر تھوڑی سی میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، شاپنگ مال ہم نے کھول دیے، اس کے ساتھ ساتھ SOPs بھی جاری کر دیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان SOPs کو اس کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکیں اور اس کے ساتھ تمام معاملات کو بہتر انداز میں لے جانا چاہیے۔ میری نظر کے اندر ایز اے انڈسٹری منسٹر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو شاپنگ مال بہت پہلے۔ کامران صاحب میں نہیں کہہ رہا یہ، کوئی بھی آبجیکٹیو آدمی جب کاغذات کو دیکھے گا، NCC کے فیصلے کو دیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ کر لے گا۔ میں کاغذ آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اپنے پروگرام چلا دیجیے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایک بنیادی سوال ہے نا، میں تو اتنا یہ حکومتی چیز ہے، میں تو ایک جو حقیقت ہے وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ PTI کی حکومت ہے پنجاب میں، PTI کی حکومت ہے KP میں، پھر بلوچستان میں ایک دوسری حکومت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ NCC میں فیصلہ ہوا، وزیر اعظم سب نے مل کے فیصلہ کیا، آخر یہ کیا ہوا کہ دوسرے دن تینوں حکومتیں پلٹ گئیں؟ اور پھر فیصلے کی آپ میرٹ بھی تو دیکھیں کہ آپ بے ہنگم مارکیٹس تو کھول رہے ہیں، آپ یہ پروفیشنل سالڈ صاف ستھرے شاپنگ مالز نہیں کھول رہے، اس کو کس میرٹ کے اندر آپ اپروو کریں گے؟ کامران صاحب یہ 7 مئی کا فیصلہ تھا، اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں ایگزیکٹ جو منٹس ہیں نا۔ نہیں وہ دیکھیں، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا یہ کہ آپ کوئی کنکاکٹ کر رہے ہیں، میں تو آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں نا کہ یہ کیسا فیصلہ تھا جس کو دوسرے دن نہ پنجاب مان رہا ہے PTI کا، نہ KP مانگ رہا ہے، نہ پھر اس کو بلوچستان مان رہا ہے۔ اور لاجک بھی ہے نا کہ آپ اس طرح کے بازار تو آپ کھول رہے ہیں، اندھا دھند بازار تو آپ کھول رہے ہیں، آپ شاپنگ مالز نہیں کھول رہے، تو یہ ویسے بھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا۔ فرحان صاحب یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ PTI فیصلہ کچھ کرتی ہے، عمل درآمد کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ وہ متضاد بیانیہ ہے جس کی وجہ سے ایک عام شخص، چاہے وہ لاہور میں رہتا ہو، پنڈی میں رہتا ہو، پشاور میں رہتا ہو، کراچی میں رہتا ہو، کوئٹہ میں رہتا ہو، اس کے اندر ایک کنفیوژن آئی کہ بھائی جب یہ لوگ یہ چیز کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت اس پالیسی کو 100% امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی جب تک وہ خود پریکٹس وہ چیز نہ کرے جس کو وہ پریچ کر رہی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں مگر جو سندھ گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا، آپ نے دیکھا کہ آج سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا، عمران خان بھی اس کو مسترد کر رہے ہیں، پاکستان کے دوسرے صوبے بھی اس کو مسترد کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ میڈیا بھی اس کو مسترد کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر یہاں کا پبلک اوپینین بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس پر ریاکٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی پوزیشن میں بھی اتنی اسٹرینگتھ نہیں ہے نا، وہ
اس میں بھی اپنی جگہ ویکنیسز ہیں. یہ آپ کہیں ضرور, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بڑی آپ کی آئیڈیل پوزیشن ہے, آپ سے اچھی کسی کی پوزیشن نہیں ہے, اگر آپ پہ عمل ہو تو پاکستان کیا سے کیا بہتر ہو جائے, مگر شاید یہ بات درست نہیں ہو سکتی نا, اس میں بھی کہیں گنجائش ہوگی. نہیں کامران صاحب, میں آپ کی بالکل رائے کا احترام کرتا ہوں, آپ کی رائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان, سب سے پاورفل آدمی اس ملک کا, جس کو پاکستان کی عوام نے الیکٹ کیا ہے, اگر وہ خود اپنے فیصلوں کا احترام نہیں کرتا تو ایک عام آدمی کیسے ان فیصلوں کا احترام کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا, اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیٹ سے آپ کہتے ہیں فیصلے کی منطق بالکل ٹھیک نہیں ہے, غلط فیصلہ ہے, تو وزیر اعظم should be bold enough to not make that decision. بوزدار صاحب should be bold enough to tell the Prime Minister کہ وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ نہ کریں. اسد عمر صاحب should be brave enough to say this کہ وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ غلط ہے آپ کا, یہ فیصلہ مراد علی شاہ اکیلے نہیں کر رہا, یہ NCC کر رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ جو آ کے ٹی وی پر بیان دیتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے, NCC میں فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں اور بعد میں یہ لوگ. لیکن اگر NCC اور نو NCC, اب تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا نا, یہ غیر آئینی چیزیں ہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. آج تو اس معاملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا نا, یہ میٹر تو کلوز ہو گیا ہے بالکل. اچھا کامران صاحب, آج سپریم کورٹ نے NDMA کے بارے میں بہت بات کی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں NDMA نہیں ہوں سر, میں NDMA نہیں ہوں, میں کوئی NDMA کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں, میں NDA کے اسپوکسمین تھوڑی ہوں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو پھر پورا دیکھیں. اگر سپریم کورٹ نے ایک طرف سندھ حکومت کے کچھ فیصلوں کے بارے میں آبزرویشن دی ہے, تو وفاقی حکومت کے ایک ادارے کے بارے میں بڑی ویلڈ آبزرویشن دی ہیں انہوں نے. یقیناً. تو میں سمجھتا ہوں اگر بیلنس طریقے سے بات کرنی ہے تو پھر ہر چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. یس, کچھ ہمارے فیصلوں سے اتفاق نہیں کیا, کچھ وفاقی حکومت کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کیا. میں تمام کورٹ ہے, ظاہر ہے وہ کوئی وفاقی حکومت تھوڑی ہے, وہ کوئی سندھ حکومت تھوڑی ہے, وہ تو جو بالکل انصاف کے مطابق بات ہوگی وہ کرے گی. اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی یہ لوگوں کا کیا ہوگا, یہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, اور یہ لوگوں کی زندگیوں کا کیا ہوگا, یہ صنعتیں اور یہ ورکرز اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو کہ گھروں میں ہم بند کر دیں گے اس قسم کے لاک ڈاؤن کے ذریعے, ان کے روزگار کا کیا ہوگا, ہم بھی پوچھ رہے ہیں. اب سپریم کورٹ نے بھی اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈا ہے نا, ورنہ تو پھر یہ تو بیچاروں کی, یہ کروڑوں لوگوں کی تو زندگیاں جو ہیں وہ گھروں میں بند رہ کے بند ہو جاتی ہے. اور یہ تو WHO کیا دنیا کہہ رہی ہے نا کہ پتہ نہیں کب کرونا ختم ہوگا, اب تو آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے. وہ ملک جہاں پہ 91,000 لوگ مر گئے, وہاں کی 44 ریاستیں آج کھل گئی ہیں. کامران صاحب دیکھیں, اگین ہر کسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کرنے کا رائٹ ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, فیصلے کے اوپر میں کمپلیٹ احترام کرتا ہوں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میری نزدیک زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, جان ہے تو جہان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہر چیز کو بند کرنا بھی سولوشن نہیں ہے, ہر چیز کو کھول دینا بھی سولوشن نہیں ہے, اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور بار بار ہم وفاقی حکومت کے ساتھ یہی بات کرتے رہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ریالٹی نہیں ہے. آج بھی پاکستان کے اندر 900 سے اوپر افراد انتقال کر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں کرونا وائرس سے. آج بھی پاکستان کے اندر 42,000 سے زیادہ لوگ جو ہے اس موبی وائرس کے ساتھ انفیکٹڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ ریالٹی نہیں ہے. دیکھیں, یہ اگر اس طرح کے نمبرز کی بات کی, میں نے آپ سے کہا نا کہ امریکہ میں, نیو یارک میں ہر 56ویں آدمی کو کرونا ہو گیا, 91,000 لوگ مر گئے, 16 لاکھ لوگوں کو کرونا ہو گیا. وہاں پر تو اب اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے کھلنے کا, لیکن کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں نا جس کی بنا پہ پوری دنیا مجبور ہوئی ہے. کامران صاحب, امریکہ کی عوام ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھے گی, سندھ کی عوام مراد علی شاہ سے پوچھے گی. ہم جواب دیں اپنی عوام کے سامنے. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے عوام کے, اپنی قوم کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں کیا ہے, ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ کیا ہے, ایکسپرٹس کے مشورے کے ساتھ کیا ہے. کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. جو ایکسپرٹس کہتے ہیں, WHO کہتی ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں, ان فیصلوں کو, ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے فیصلے کیے, اور ان فیصلوں کے آج نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سچویشن انڈر کنٹرول نظر آتی ہے. سر, ان فیصلوں کی وجہ سے اگر آج ہمارے نمبر پنجاب سے آدھا ہوتے تو میں ایک لفظ آپ سے نہیں بولتا, ہمارے نمبر تو پنجاب سے زیادہ ہے. پنجاب تو کوئی آئیڈیل ایگزامپل نہیں ہے نا کھلنے کی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری سچویشن پنجاب سے بہتر ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ پنجاب ہم سے بہتر ہے, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. کی بات کر رہا ہوں میں, یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کے نمبرز کی بات کر رہا ہوں. میرے کہاں سے نمبر, میں کہاں سے کہنے والا آ گیا, یہ نمبر سامنے آ رہے ہیں. آپ کے نمبرز جو ہیں وہ پنجاب سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں, اور آپ کی سائز دیکھیں, آپ کی اسٹرکٹنس دیکھیں, آپ کتنی سختی کی یہاں بات کر رہے ہیں. پنجاب میں تو کھلا ٹلا ماحول ہے, پھر بھی ان کے نمبرز آپ سے کم ہیں. تو یہ تو ہم سوال تو پوچھیں گے نا آپ سے کہ یہ آپ کی اسٹریٹجی تو ناکام ہو گئی ہے. جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. آپ ویل انفارم جرنلسٹ ہیں. پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ 5-6 روز کے لیے ٹیسٹنگ بند کر دی گئی تھی.
ہزار ٹیسٹ ہو رہے تھے. ذرا پوچھیے گا کیا اس کی. ذرا پلیز پنجاب کی اگزامپل ہمیں نہ دیں. اگر جمعے ہفتے کو 6000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں صاحب یہ نہ کہیں اور یہ کہیں گے آپ تو یہ ایک بڑی الگ کہانی ہے, الگ اسٹوری ہے کہ پنجاب میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے سندھ جیسے صوبے سے وہ پیچھے رہ گیا ہے نمبرز میں. فرحان صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 6 روز تک ان کے یہاں پراپر ٹیسٹنگ نہیں ہوئی؟ مگر جمعے ہفتے کو 6,000 ٹیسٹ بھی تو وہی ہوئے ہیں. 5,500 ٹیسٹ ہمارے یہاں بھی ہوئے. کامران صاحب ایسی بات نہ کریں, ایسی بات کریں. آپ مجھے چاہیں گے میں آپ کے ساتھ ایویڈنس شیئر کروں گا, میں آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کروں گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں پنجاب کے نمبر زیادہ ہیں, وہ آئے نہیں ہیں نمبر, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی ہے نا آپ کے استدلال, یا میں سمجھ نہیں رہا ہوں سے. میں کامران صاحب کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے اندر میری گورنمنٹ نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کو مؤثر طریقے سے کیا ہے. اگر کوئی شخص کرونا کا پیشنٹ تھا اس کے تمام کانٹیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے. اگر وہ ایگزامپل پنجاب میں یا کسی اور صوبے میں فالو کی گئی تو میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. میں اپنے صوبے کے بیہاف پہ کہتا ہوں کہ ہم نے پراپر افیکٹو طریقے سے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت زبردست آپ ترجمانی کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ نے ترجمانی کی, اسی لیے آپ کو پورا موقع ہم نے دیا تاکہ ہم آپس میں اس سلسلے میں لوگوں کو باخبر کر سکیں. بہت بہت شکریہ. پنجاب کی صورتحال جانیں گے. میاں اسلام اقبال وزیر صنعت اور تجارت پنجاب ہمارے ساتھ ہوں گے, پوائنٹ مین ہیں پنجاب حکومت کے. چھوٹے سے وقت کے بعد کھل جانے چاہیے تھے کیونکہ ان کے اوپر ایس او پیز کو نافذ کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو کھلے بازاروں کے اوپر جہاں پر بے ہنگم لوگ آتے ہیں اور وہاں پر بچوں کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ اس کو نمٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال شاپنگ مال کھل گئے. ٹرانسپورٹ کا ذکر بھی ادھر ہوا تو سندھ نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے. پنجاب اپنی ویو لینتھ پہ تھا کہ جس طرح لوگوں کو پرابلم آ رہی تھی اس طرح سے ہم لے کر چلے. ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بات فرمائی کہ جناب 14 دن کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. بالکل لاک ڈاؤن آپ کر دیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کتنے گھروں کے اندر راشن پہنچایا ہے. کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر کتنے لوگ جو ہیں بلو دی پاورٹی لائن رہتے ہیں, جن کے پاس صبح کی روٹی ہوتی ہے, رات کی روٹی نہیں ہوتی. کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ محلات میں رہتے ہیں, ذرا ادھر سے تھوڑا سا باہر نکل کر مہربانی کر کے صرف ان کمزور لوگوں کے لیے دیکھیں کہ جو روزانہ 2 کلو 1 کلو آٹے کا گھر میں کھلا آٹا لے جا کر روٹی بنا کر دیتے ہیں. ہم نے ان کا بھی سوچنا ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے ان کا سوچا ہے. آپ رہتے ہیں محلات میں, آپ کو کیا پتا ہو غربت کیا ہوتی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب, ایک اور جو میں بار بار ان سے پوچھ رہا تھا کہ پنجاب کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں میں نے کہا کہ ریلیکس لاک ڈاؤن تھا, تمام چیزیں, مگر نمبرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا اسٹرکٹ کیا, جیسا ہم نے سندھ میں لاک ڈاؤن کیا ایسا کسی نے نہیں کیا. اور بات بھی صحیح ہے, جتنی جبری لاک ڈاؤن یہاں پہ ہوا ہے ایسا تو کئی پاکستان میں, لیکن جو نمبرز جب میں نے بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں کہ سندھ کے نمبرز کہیں زیادہ ہیں مریضوں کے اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں پنجاب کے مقابلے میں جو کچھ سے ڈبل سائز کا ہے, تو ان کا یہ اصرار ہے. اور کچھ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں جیسے پنجاب میں نمبرز کو فج کیا گیا ہے, ٹیسٹنگ نہیں کی گئی ہے اور نمبرز کو جان بوجھ کے چھپایا جا رہا ہے. سب سے بڑا الزام تو ان کا یہ سامنے آ رہا ہے. کامران بھائی, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پینڈیمک کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کرنے سے باز نہیں آنا. یہ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے سندھ کے اندر کتنی لیب بنائی ہیں. یہ تو جس ڈسٹرکٹ نے لاڑکانہ نے ان کے لیڈروں کو ہمیشہ عزت دی ہے, ان کے ہاسپٹل کے اندر ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں ہے. انہوں نے اپنا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اسے تو تباہ کر کے رکھ دیا. اب ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر یہ وار کرنا انہوں نے شروع کیا ہے. ہم نے 8 نئی BSL-3 کی لیبز بنا کے 72 کروڑ روپے سے, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہمارے ٹیسٹنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 7-8 ہزار پیشنٹ کی ہے. یہ کراچی سے باہر نہیں نکل رہے, یہ میں کیمرے کے توسط سے آپ تک یہ بات, یہ کراچی سے باہر نہیں نکل رہے. ہم نے پورے پنجاب کو دیکھا ہے. ہم نے ڈویژنل لیول کے اوپر اپنی BSL-3 کی لیبز بنا کے ان تمام کو ٹیسٹ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے 6 دن ہمارے ٹیسٹ نہیں ہوئے. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہمارے ٹیسٹ نہ ہوئے ہیں. ایک دن ایسا آیا تھا کہ جس میں کیونکہ تبلیغی اور زائرین کے ٹیسٹ وغیرہ مکمل ہو چکے تھے, اب وہ جا رہے تھے, اس دن تقریباً ڈراپ آیا کہ 1000-2000 بندوں کا ٹیسٹ کم ہوا. پھر اگلے دن وہی ٹیسٹ جو تھے وہ زیادہ تھے. ہم نے تو پول ٹیسٹنگ بھی کی ہے, ٹریسنگ بھی کی ہے. ہر طرح سے ہم اپنی اس کیپیسٹی کو بڑھا کر لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر جو ٹیسٹ کی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ شروع کر دیا کہ جی پنجاب شاید چھپا رہا. ہم کیوں چھپائیں گے ٹیسٹ؟
ہمیں کیا ضرورت ہے نمبر چھپانے کی؟ میں تو آج بھی ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا تھا جب میں مارکیٹوں کو وزٹ کر رہا تھا کہ خدا را تھوڑا سا پرہیز کریں, ماسک لگا کر آئیں, بچوں کو مت لے کر آئیں, بوڑھوں کو مت لے کر آئیں, کرونا کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. میں تو اب بھی بات کر رہا تھا اور ہم ان فگرز کے اوپر بات کر رہے تھے کامران بھائی, ہمیں کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے کتنی لیبز بنائی ہیں. آپ صرف کراچی کے اوپر لاک ڈاؤن کر کے اور سارا سلسلہ کر رہے ہیں, کراچی کے باہر بھی دنیا رہتی ہے, اس کے علاوہ بھی سندھ میں رہتے ہیں. آپ جائیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پنجاب کے اندر تقریباً 18 ڈسٹرکٹ کے اندر کرونا موجود ہے جو کہ جی ٹی روڈ کے اوپر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو 18 ڈسٹرکٹ ہے ان کے اندر کرونا شاید اکا دکا کے معاملات آئے ہیں. اب جو باقی ہم نے بات کی ہے کہ جو ہماری ٹرانسپورٹ ہم نے شروع کر دی ہے, وہ بھی ہم نے بہترین ایس او پیز کے ساتھ شروع کرنے کی, ان کو کانفیڈنس میں لے کے کرایہ کو کم کر کے ہم نے اس کو شروع کیا ہے. ہم اس پہ کوئی پولیٹکس نہیں کر رہے. میرا پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ ایک طرف ہم نے اس وبا سے لڑنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے غریبوں کے ساتھ بھی چلنا ہے, غریبوں کے ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے, گھر میں بند کر کے ان کو نہیں مار دینا. یہ بڑا آرگومنٹ سامنے آیا ہے کہ اصل چیز ہے رش کو اوائڈ کرنا تاکہ لوگوں کے دکانوں پہ یا گروسری سٹورز پہ اور ابھی شاپنگ کی اجازت ہے وہاں رش نہ ہو. اس کے لیے ایکسٹینڈڈ آورز, لوگ ہر آدمی کہتا ہے لاجیکل بات ہے, ایکسٹینڈڈ آورز کریں گے تو رش کم ہو جائے گا. آج آپ کے کولیگ نے اپنی میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم 24 گھنٹے شاپنگ مالز کھولنے پہ بات کر رہے ہیں. آورز کے لحاظ سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا ایکسٹینڈڈ آورز کی طرف آپ جا رہے ہیں پنجاب میں کم از کم عید کے دنوں میں؟ کامران بھائی, آج بھی تاجر برادری کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, اس میں سارے تاجر میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے. ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی بات پہ بات ہو رہی تھی کہ جو آخری 3 دن ہے جس میں چاند رات بھی آتی ہے, جمعہ ہفتہ اور اتوار, اس پہ نہ کرے. وہ مین وائل سپریم کورٹ کا, آنریبل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا. اوبیسلی اس فیصلے کی روشنی میں وہ 3 دن تو وہاں پر کر لیے گئے, لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے اندر جس میں میں تھا, لا منسٹر صاحب تھے, چیف سیکرٹری تھے, آئی جی تھے, ہوم سیکرٹری تھے, وغیرہ وغیرہ, ہم نے فوری طور پر ایک میٹنگ کی اور اس کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ کیا جو صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ٹائم ہے اس کو کیا ہم آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. تو وہ ہم نے اپنی کچھ پلاننگ کر لی ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جب میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے اندر انشاءاللہ کل ہم اس بات کو رکھیں گے کہ کیا اس ٹائم کو بڑھا دیا جائے تاکہ رش کو اوائڈ کیا جائے. ایک تھوڑی سی بات میں اور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بازاروں کے اندر رش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو انکروچمنٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. جو میں نے تاجر حضرات سے گزارش کی ہے کہ آپ کی 75% جو سپیس ہے اس گلی کی, اس بازار کی, وہ انکروچمنٹ نے کی ہے. تو اگر ہم اسے ہٹاتے ہیں تو تب مسئلہ آتا ہے کہ غریب کا ٹھیلا اٹھا لیا, غریب کی ریڑھی اٹھا لی. کہ وائی ناٹ کہ آپ تاجر کمیونٹی خود فیصلہ کریں کہ آپ نے خود اپنی دکان کے باہر فٹ پاتھ بھی کرائے پر دیا ہوا ہے, سڑک بھی کرائے پر دی ہے اور آگے پھر سڑک کرائے پر دی ہے. 40 فٹ کی سڑک 5 فٹ رہ جاتی ہے لوگوں کے لیے, کوئی ادھر سے گھیر لیتا ہے, کوئی ادھر سے گھیر لیتا ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو آبویسلی انتظامیہ پھر اپنا رول پلے کرے گی. اب رہ گئی ٹائم کی بات تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. جی فرمائیے. جی, جو ٹائم کی بات رہ گئی اس ٹائم کو ہم کل اپنی دوبارہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس ٹائم کو, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک اس ٹائم کو بڑھاتے نہیں ہیں, رش کا جو پریشر ہے وہ آخری 2 گھنٹے میں آتا ہے کیونکہ لوگ سارا دن سوتے ہیں. مزاج ہے شہروں کے اندر کہ لوگ سارا دن سوتے ہیں اور پھر اس کے بعد 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہر کوئی بازار کے اندر ہوتا ہے. تو اگر اس ٹائم کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو میرا خیال ہے تھوڑا ریلیکس ہو سکتا ہے. اس پہ آج بات چیت ہوئی ہے لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد ان کی جو بھی وہاں پہ ڈسکشن کے بعد کوئی فیصلہ آیا ٹائم بڑھانے کا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے یہاں فوڈ انڈسٹری ہے یہاں پہ کراچی میں تو بہت زبردست انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں. مجھے خبر آئی ہے کہ جو کیفے والے, ریسٹورنٹس والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایس او پیز کے ساتھ الاؤ کیا جائے, اور آپ کے یہاں جو ٹیک اویز اور ڈیلیوریز وغیرہ ہیں اس کے لیے بھی جو آورز ہیں وہ ریلیکسڈ ہیں. فوڈ ڈیلیوری اور فوڈ ٹیک اویز اور ریسٹورنٹس کے حوالے سے بھی آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل, آج اسی میٹنگ کے اندر یہ بھی بات ہوئی اور ریسٹورنٹ انڈسٹری کے لوگ بھی میرے پاس آئے تھے, انہوں نے بات کی تھی. کل پھر وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے کہ سرٹن ایس او پیز وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں, ازیوم کریں
کہ ان کے 100 کی کیپیسٹی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے 50 کی کیپیسٹی کر لیتے ہیں اور ایک SOPs کے ساتھ ہم معاملات کو چلا لیتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. اس بات کو بھی آج ڈسکس کیا گیا ہے. اس طرح شادی ہال کے لوگ بھی آج میرے سے بینکویٹ ہال والے سارے مل کر گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی ڈفرینٹ پروپوزل دی ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم لے کر چلیں گے. ہماری کوشش ہے کہ جو ریسٹورنٹ ہے ان کو بھی کھولا جائے, اس بات کو بھی ایجنڈے کے اوپر رکھا ہوا ہے. کل انشاءاللہ جب میٹنگ ہوگی تو اس میٹنگ کے اندر جب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی تو اس کے بارے میں عوام کو پھر بتا دیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب. میاں اسلم اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اب ریسٹورانٹس کھولنے کے لیے بھی بات کر رہی ہے, کیفیز کو کھولنے کی بات کر رہی ہے, اور یقیناً وہ بڑے ہوپ فل نظر آ رہے ہیں. پھر ٹائم بڑھانے کے لیے بھی, جو شاپنگ کا ٹائم 5 بجے ختم ہوتا ہے, حکومت پنجاب کل اس سلسلے میں فیصلہ کرنے جا رہی ہے. گویا کہ اس معاملے میں بھی انیشیٹو لے رہی ہے حکومت پنجاب. ریسٹورنٹس کیفے کھولے جائیں اور پھر ایکسٹینڈڈ ٹائم دیا جائے, شاپنگ مالز کے لیے ٹائم بڑھایا جائے. 5 بجے کی جو ٹائم کی کمی ہے کی جو ڈیڈ لائن اس کو آگے بڑھا رہی ہے حکومت پنجاب. کل اس سلسلے میں فیصلہ ہوگا. میاں اسلم اقبال صاحب بتا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.